مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو یہ کوئی اتفاق نہیں اگر آپ اس کلام کو سن رہے ہیں اس وقت، تو خدا چاہتے ہیں کہ آج کا جو وشا ہے وہ آپ پر ظاہر ہو، خدا کی مرضی ہے۔ تو آج کے وشے میں کلام کے حوالے سے روح القدس کی مدد سے ہم اس کلام کے دوارا یہ بات روشن کرنے جا رہے ہیں کہ مسیح یسوع کے ایک ہی بار قربان ہونے سے ہمیشہ کی معافی مل چکی ہے مفت میں، اور ہمیشہ کے لیے گناہ معاف ہو چکے ہیں ایک ہی بار میں، ہمیشہ کے لیے، گزرے جہان کے، موجودہ جہان کے اور آنے والے جہان کے، ہمیشہ کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے وشے پر، یہ کلام کی مسیح یسوع کے ایک ہی بار قربان ہونے سے ہمیشہ سے معافی برقرار ہے، اور معافی کے حقدار ہونا یہ آپ پر ہے، اور یہ اس کی بخشش پر ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ خدا کا فرزند کہلائے گا مسیح یسوع کے نام پر۔ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، ایک ہی آدمی تھا جو پہلا آدم، جس کی وجہ سے گناہ جو تھا وہ زمین میں آیا، زمین میں اس کے وسیلے سے زمین پر لعنت آئی۔ وہ آدمی تھا پہلا آدم، اس پر پورا ڈسکس کرنے والے ہیں، اور اس گناہ کے سبب سے زمین پر موت آئی۔ خدا کا بالکل ارادہ نہیں تھا، موت کا نام و نشان نہیں تھا گناہ سے پہلے، لیکن گناہ آیا اس آدمی کے سبب سے، تو گناہ کے سبب موت آئی۔ گناہ موت کا دروازہ بنا، ذریعہ بنا، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ اب اس آیات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ ایک ہی کی وجہ سے زمین پر رہ رہے سب آدم ذات کا ایک ہی سے فیصلہ ہوا، کیونکہ خدا ایک ہے، وہ ایک ہی کو دیکھتے ہوئے سب زمینی جاندار کا فیصلہ کرتے ہیں، تو ایک ہی سے سب کا فیصلہ ہوا۔ جیسے ہمارے بدن میں انگ ہیں، اور چوٹ کسی بھی انگ کو لگے لیکن گرایا پورا بدن ہی جاتا ہے، اس چوٹ کی وجہ سے ہاتھ پر لگ جائے، پاؤں پر لگ جائے، لیکن جو پورا بدن ہے، مگر پورے بدن کو ہی اس چوٹ کا ہرزانہ بھرنا پڑتا ہے۔ پاؤں پر لگے تو پورا بدن، ہاتھ پر لگے، کہیں بھی چوٹ لگ جائے تو پورا کا پورا بدن ہی ہے جو سزا کا حقدار ٹھہر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ہی آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ ایک نے گناہ کیا۔ تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک، اب یہ ایک وقت ہے، آدم سے لے کر، آدم کے گناہ سے لے کر موسیٰ تک
मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया, बादशाहत की, जिन्होंने, यानी गुनाह के सबब से मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की न्यायी, जो उस आने वाले का चिन्ह है, यानी यीशु मसीह का चिन्ह है, पाप ना किया। मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की न्यायी, जो उस आने वाले का चिन्ह है। चिन्ह किसके थे? यीशु मसीह के, जो आने वाले का चिन्ह है, पाप ना किया, लेकिन मृत्यु ने उन पर भी राज्य किया क्योंकि आदम ने पाप किया। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां मूसा के 10 हुक्म, मूसा की शरीयत, वो पत्थर की तख्तियां जो कोई सिना पर 10 अहकाम, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, यानी व्यवस्था से पहले पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था, कानून, मोजिज लॉ, मूसा की शरीयत, मूसा की व्यवस्था नहीं, 10 अहकाम नहीं, वहां पाप गिना नहीं जाता। जहां व्यवस्था नहीं, जहां कानून नहीं, वहां पाप गिना नहीं जाता। पहले गुनाह और मौत आई, और वो मौत ने आदम से लेकर मूसा तक बादशाहत की, लेकिन मूसा की शरीयत के दिए जाने से पहले गुनाह की गिनती नहीं होती थी, यानी गुनाह गिना नहीं जाता था। और बीच में शरीयत मौजूद हुई, यानी मूसा के 10 अहकाम, मोजिज लॉ, मूसा की व्यवस्था, ताकि कसूर ज्यादा हो जाए। अब मूसा की व्यवस्था पवित्रता के लिए थोड़ी है, मूसा की व्यवस्था धार्मिकता के लिए थोड़ी है। धार्मिकता जो है वो विश्वास से है, लेकिन शरीयत इसलिए मौजूद हुई ताकि कसूर ज्यादा हो जाए। मगर जहां गुनाह ज्यादा हुआ, वहां फजल उससे भी निहायत ज्यादा हुआ। बस शरीयत क्या रही, मूसा की व्यवस्था क्या रही? वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई, बाद में, यानी अब्राहम के वादों के बाद में, 430 साल बाद, कि उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, यानी ईमान वाली नस्ल, विश्वास वाली, जिससे वादा किया गया था। और वो फरिश्तों के जो 10 अहकाम, जो मूसा की शरीयत दी गई थी, वो फरिश्तों के वसीले से एक दरमियानी की मार्फत मुकर्रर की गई, और वो दरमियानी है मूसा। अब दरमियानी एक का नहीं होता, मगर खुदा एक ही है। वो फरिश्तों के वसीले दी गई। क्यों दी गई? नाफरमानियों की वजह से, ताकि कसूर ज्यादा हो जाए। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। अब आदम से लेकर मूसा तक गुनाह और मौत ने बादशाहत की, यह भी एक वक्त है। और फिर मूसा से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक गुनाह, मौत और शरीयत ने बादशाहत की, यह भी एक वक्त है, ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए। शरीयत और अंबिया यानी नबी, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, जो अलिशबा से हुआ, जकरिया और एलिशबा का बेटा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, शरीयत और अंबिया, मूसा से लेकर शरीयत यानी अंबिया यानी नबी,
یوحنا تک رہی، اور جب شریعت تھی تب گناہوں کی معافی کا پروسیس کیا تھا، وہ کیسے تھی؟ گرچہ پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے، پہلا عہد یعنی موسیٰ کا ہے، اور ایسا موسیٰ کی شریعت، اور ایسا مقدس جو دنیاوی تھا. اب پہلا مقدس دنیاوی تھا، یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا، اگلے میں چراغ دان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھی، اور اسے پاک مکان کہتے ہیں. اور دوسرے پردے کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں، اس میں سونے کا اتسوج اور چاروں طرف سونے سے مڑا ہوا عہد کا صندوق تھا. اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھالا ہوا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں. عہد کی تختیاں جس پر 10 حکم لکھے گئے، اور اس کے اوپر جلال کے کروبی تھے جو کفارہ گاہ پر سایہ کرتے تھے. ان باتوں کے مفصل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں. جب یہ چیزیں اس طرح بن چکی تو پہلے خیمے میں تو کاہن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے ہیں، مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن ہی سال بھر میں ایک بار جاتا ہے، اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جسے اپنے واسطے اور امت کی بھول چوک کے واسطے. اب جو کاہن جاتا تھا وہ پہلے اپنا گناہ معاف کرواتا تھا، پھر امت کا، پھر یعنی لوگوں کا. پہلے اپنی بھول چوک معاف کرواتا تھا، اب کاہن بھی گناہگار اور امت بھی، کیونکہ لکھا ہے کہ کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے متحد کر دیا. تو پہلا جو کاہن تھا پہلے اپنے گناہ معاف کرواتا کا، پھر امت کے بھول چوک کے واسطے گزرانتا ہے. اس سے روح القدس کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی. یشوع نے کہا راہ حق زندگی میں ہوں. تو جب پہلا خیمہ تھا موسیٰ کی شریعت، ملاپ کا تمبو، تو پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی. وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے، اور اس کے باوجود ایسی نظریں قربانیاں گزرا دی جاتی تھی جو عبادت، سن لیجئے گا، من کی آنکھیں کھول کر، جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی. اور جو لوگ آج بھی شریعت کے ادھین ہیں، چلتے ہیں 10 حکموں کے، پرانے عہد نامے کے، ان کے لیے یہ کلام ہے کہ جو عبادت کرنے والے کو، جو دنیاوی عبادت کرتے ہیں، دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی. اس لیے کہ وہ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ شریعت میں آج تک انسان کو تو کیا، کسی چیز، لکھا ہوا ہے کسی چیز کو کامل نہیں کیا. اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں، لیکن جو فضل اور سچائی کے ادھین ہیں ان کے لیے کلام حق میں لکھا ہے کہ تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو. لیکن پرانے عہد نامے کے اور ویوستھا کے ادھین یہ جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں. اس لیے کہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو سردار کاہن مقرر کرتی ہے، اور سال در سال
سردار کاہی نے امت نے یہی کرتے جانا ہے. لیکن گناہ بھی اسی طرح بادشاہت کرتا رہا اور موت بھی. اور ہر ایک کاہن تو کھڑے ہو کر ہر روز ڈیلی پرانے عہد نامے کے مطابق ہر روز ڈیلی عبادت کرتا ہے. ہر ایک ہی طرح کی ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے. روز عبادت کرتا ہے, ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے. یعنی گناہ کرو قربانی چڑھاؤ, گناہ کرو قربانی چڑھاؤ. لیکن موت سے کوئی نہیں بچ پایا. انہوں نے موت پر بادشاہت نہیں کی, لیکن موت اور گناہ ان پر بادشاہت لگاتار بار بار عبادت کرنے کا مطلب ہی یہی ہے. روز عبادت کرنا مطلب کہ روز گناہ کا زور ان میں بڑھنا. ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانا, یعنی اس کا مطلب بیہائنڈ دا ریزن ایک ہی طرح کا گناہ کرنا بار بار. جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی, کیونکہ گناہ ہوتا تھا تبھی تو قربانی ہوتی تھی, گناہ ہوتا تھا تبھی تو روز روز عبادت کرتا ہے. کیونکہ شریعت کے ادھین دل کبھی کامل نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو دل ہے اس میں برے خیال رہیں گے, دل میں بری کلپنائیں رہیں گی شریعت کے ادھین. اور شریعت جو ہے وہ جو بھی ہمارے دل میں بری کلپنائیں ہیں, یعنی بری کلپنائیں یعنی ناپاک روحیں, بری کلپنائیں ناپاک روحیں, اور ان ناپاک روحوں کو زور دیتی ہے موسیٰ کی شریعت. تو جب کلپنا میں نیت اور ارادے میں یہ سب ہوگا تو اس کا اثر بدن پر ہوتا ہے, اور بدن ان باتوں کو مجسم کرتا ہے. جو کلپنا میں ہوتا ہے, جو کلپنا میں ہو رہا ہے, وہی بدن میں مجسم ہوتا ہے. جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی, لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دائمی طرف جا بیٹھا, یسوع مسیح. اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنے, کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو طاقت رہے. ایمان سننے سے آتا ہے, مسیح یسوع جو ہیں وہی کامل کر سکتے ہیں. ایمان سننے سے آتا ہے, سننا مسیح کے کلام سے, کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں. پس اے بھائیو, کیونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے. کیونکہ جب ایک شخص کے قصور سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل, کیونکہ فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی, اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح, یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی, بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی عفرت سے نازل ہوئی. مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہو, کیونکہ شریعت کا اپوزٹ ہے فضل. جہاں شریعت موجود ہوئی وہاں فضل کی بہتائش سے بخشش ہوئی.
مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہو، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں، پرانے عہد نامے کے متحد نہیں، موسیٰ کی شریعت کے متحد نہیں، 10 حکموں کے متحد نہیں، بلکہ فضل کے متحد ہو۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ تو اگر ہم شریعت کے ادھین ہیں، موسیٰ کی واچا کے ادھین ہیں، 10 حکموں کے ادھین ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم مشقت کے دنوں میں ہیں۔ مشقت کے دن ہے 6 دن، کام کاج کے دن ہے 6 دن۔ اگر شریعت کے دن ہے تو اس کا مطلب مشقت کے دنوں میں ہے، 6 دنوں میں ہے۔ اس کا مطلب ہم جسمانی ہے، 6 انک ہے، زمینی جسمانی مشقت کو درساتا ہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، تو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے۔ لیکن جو فضل اور سچائی کے ادھین ہیں وہ اس کے آرام کے دن میں داخل ہو چکے، وہ اس کے آرام کے دن میں ہیں۔ آرام کا دن ہے یسوع مسیح، یعنی فضل اور سچائی۔ سبت یسوع مسیح کی معرفت پہنچی، یعنی فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور وہ اس لیے سب کے واسطے مویا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں، بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے مویا اور پھر جی اٹھا۔ پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ ہاں، اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا، مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی تابع داری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو جس کے تابع دار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ تابع داری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تم دل سے اس تعلیم کے تابع دار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے لیے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو، کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے۔ پس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے، کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے،
مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور طرح با طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا، اب وہ کلام کون سا ہے؟ موسیٰ کی شریعت، 10 احکام، اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا۔ تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا۔ پر جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں، تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے، کیونکہ واقعی میں وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے۔ پس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا، تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔